बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान वाला मामला है ना, इसके ऊपर देखें, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वो सूरत हाल है कि जो जिस तरीके से एक बंदा ट्रेन में सवार होता है और उसने जाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजर खान उतरना होता है, तो वो सामने एक खातून बैठी होती है, उसके साथ एक बच्चा बैठा होता है और बच्चा जो है वो रो रहा होता है और वो खातून उसको कह रही होती है कि चुप कर जाओ नहीं तो मैं ये बिस्किट अंकल को दे दूँगी। वो फिर भी रोता है, फिर कहती है चुप कर जाओ मैं बिस्किट अंकल को दे दूँगी। अब गुजर खान गुजर जाता है, फिर एक और स्टेशन गुजर जाता है, एक और, तो वो बंदा कहता है बीबी फैसला करो, मैं 2 स्टेशन आगे आ गया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ देखें, मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो बड़ी अजीब व गरीब एक रोलर कोस्टर राइड में जा रही है और उनकी पार्टी भी थोड़ा सा रिजेंटमेंट, एक तो मौलाना ने जो डिमांड्स की हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है, वो यानी कि एक अच्छा इत्तेहाद बनाने वाली नहीं है वो। हम क्योंकि पहले जितना शेयर उनकी सियासी जो कद काट इस वक्त यानी हैसियत है पार्टी की, उसके हिसाब से बनता है, उससे ज़्यादा मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ गारंटीज इस किस्म की कुछ चीज़ें मांग रहे हैं कि जो शायद पीटीआई को सूट ना करती। लेकिन पीटीआई का रवैया आप देखेंगे उनके साथ क्या चला आ रहा है। वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में गए, जो कमेटियाँ बना के मौलाना को एतमाद में नहीं लिया। वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए गए, जब ये टॉक्स इनके साथ चल रही थी कोई इत्तेहाद बनाने के लिए, उनको एतमाद में नहीं लिया। अभी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौलाना ने शिकवा किया, उसमें हमें नहीं बताया। दूसरा, इस हवाले से जुनैद अकबर ख़ान के कुछ स्टेटमेंट्स हैं या अली अमीन गंडापुर के, वो थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। बाकी भी पार्टी के जो हैं कुछ स्टेटमेंट्स, लेकिन एक बात है कि जो अभी जेयूआई के सर्कल से पता चल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि विद और विदाउट पीटीआई हम तो एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं ईद के बाद। अब ये एक हैरान, कौन कह रहा है? जेयूआई के लोग। जेयूआई के लोग बता रहे हैं कि पीटीआई, मैं समझ रहा हूँ, हमें इत्तेहाद में लेती है या नहीं लेती, हम ईद के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये है मौलाना कैंड की ये इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि वो अलायंस में नहीं आ रहे। देखिए, आप जरा 2 चीज़ों को और मिला के देखें ना। जमात इस्लामी ने क्या कहा है? हम अलायंस में नहीं आ रहे, हम अलहदा से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कह दिया है कि जी हम सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ आईनी तरीके से हुकूमत को ख़त्म करने के हक़ में। और उन्होंने पीटीआई के हवाले से ये तनकीद भी की है कि पीटीआई के लोग जो है, हर बंदा आके एक तो मुख्तलिफ बात करता है और हर बंदा ये कहता है कि मुझे इमरान खान ने ये बात की है। ये बात की है शाहिद खाकान अब्बासी। हाँ, अब आप देखें कि तीनों को मिला के देखें ना। अगर जमात इस्लामी ने कहा कि हम जी अलहदा तहरीक चलाएंगे, अब आप मुझे ये बताएं कि वो अगर आप कहते हैं साथ साथ मैं जो शाहिद खाकान अब्बासी ने की है गुफ्तगू, मैं वो निकाल भी लेता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस आप निकाल लें, मैं जरा सिर्फ एक कमेंट इसमें कर दूं। देखें, जमात इस्लामी ने जब ये कहा है कि जी हम अलहदा से तहरीक चलाएंगे, हम हुकूमत के खिलाफ, इसका मतलब है कि वो हुकूमत को ना ख़त्म कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं, ना उनकी इंटेंशन है। हाँ, जलसे होते हैं, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना कि जी हम पीटीआई के बगैर भी सड़कों पर निकल जाएंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ठीक है, वो जलसे करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे, स्टूडेंट्स को लाएंगे, मदरसों को लाएंगे, उससे हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो जलसे होने दिए जाएंगे, वो लगेगा कि वो बड़ा एक माहौल बन रहा है, लेकिन एक्चुअली उससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से बनाए जाने वाले अलायंस को जीरो करने की एक इंटेंशनल एफर्ट होगी जेयूआई की तरफ से कि बस ठीक है, हम अपनी दुकान खोल लेते हैं, हम कहेंगे ठीक है वो करना है कर लो। तो और ये इस वक्त उनके इत्तेहाद की जो है वो सूरत हाल है। अगर ये इंटरनेट चल जाए जो चल गया, बनाने की जरूरत है कि उसकी सोच में इत्तेफाक पैदा हो। पीटीआई के अंदर मसला ये है कि इमरान खान साहब जेल में है, तो जो बात लोग हैं वो हर आदमी मुख्तलिफ बात करता है और वो सोर्स इमरान खान ही बताते हैं कि वो उन्होंने ये बात मुझे कही है, तो बड़ा तजाद होता है उन बातों के अंदर। तो इसलिए जब वो कोई बात करते हैं तो वो मुस्तकिल नहीं होती, उस पर कोई एतमाद से आप फैसला नहीं कर सकते। तो ये खामी दूर करनी है। दूसरी जो जमातें हैं, हम तो एक नई जमात हैं, पार्लियामान में नहीं है, फजलुर रहमान साहब हैं, जेयूआई है, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इख्तलाफात हैं पीटीआई के साथ, लेकिन वो एक बड़े मकसद के लिए साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन आपको माहौल ऐसा पैदा करना पड़ता है कि आप सब इकट्ठे मिलकर बैठ सकें। अब अगर जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो मौलाना साहब पर ज़ाती हमले शुरू कर दें
طرح طرح کی باتیں شروع کر دی تو وہ ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ بات ابھی تک سلجھ نہیں سکی. تو یہ میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں. میں ایک چینل میں کام کیا کرتا تھا ایکسپریس نیوز میں. تو وہاں نا جمعے کو جب دوپہر کا جمعے کا ٹائم ہوتا تھا نا, تو ہمارا ایک دوست تھا, وہ کوئی صوم و صلات کا اتنا پابند نہیں تھا. تو عام طور پر سارے کوئی 95% لوگ جمعہ پڑھنے چلے جاتے تھے. تو لڑکیاں ظاہر ہے دفتر میں موجود ہوتی تھیں. تو وہ اٹھتا تھا جمعے کے ٹائم پہ, کسی نہ کسی لڑکی کولیگ سے کہتا تھا کہ یہ میرا فلاں کام کر دو تو میں ذرا جمعہ پڑھا ہوں. تو لڑکیاں اب کہاں کسی کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف, نہیں تم خود کرو, اپنا کام خود کرو. تو وہ کہتا تھا کہ دیکھ لو پھر میرا جو گناہ ہے نا جمعہ مس ہونے کا, وہ تمہارے سر جائے گا. تو ایک آبزرور تھا آپ کی طرح کا, وہ 2-4 جمعے یہ تماشا دیکھتا رہا. اس نے پھر اس کو کامنٹ کیا, اس نے کہا کہ یار تو جمعہ پڑھنا نہیں ہوتا, تو کسی نہ کسی سے پانا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی نا کسی نہ کسی سے پانا ہوتا ہے کہ جی اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ بات کر دی. اب اسلم غوری صاحب نے کیا کہا, اسلم غوری صاحب نے کیا کہا, اسلم غوری صاحب دیکھیں اسلم غوری صاحب نے کہا, اسلم غوری صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں جی ہم جب بنانے لگتے ہیں تو یہ فلاں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں علماء کے خلاف اسٹیٹمنٹ. اور بھائی آپ چھوڑیں اسٹیٹمنٹس کو, آپ جو آپ کر رہے ہیں وہ کریں, آپ کو کیا لگے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو آپ بنا لیں, بنانے کے بعد اگر ایسا اسٹیٹمنٹ آتا ہے یو کین آلویز واک آؤٹ سیئنگ کہ یہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں یا دے رہے ہیں یا یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کلیریفیکیشن کا لیول یہ تھا, یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ جب اسلم غوری کا یہ بیان آیا تو 2 سوال ہو گئے تھے کہ یہ انہوں نے پہلے کچھ لوگوں کو لگا, جب آغاز میں یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ اسلم غوری کا بیان ہے, لیکن JUI کی طرف سے کچھ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک اطلاع یہ آئی کہ غالباً جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ JUI کے ساتھ اتحاد ہماری مجبوری یا ضرورت نہیں ہے, ہماری خواہش ہے. کہ یا تو انہوں نے JUI اس پر ری ایکٹ کر رہی ہے یا علی امین گنڈا پور کے اسٹیٹمنٹ پہ, لیکن وہ گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن لیول یہ ہے کہ میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے اور ان کے بہاف پہ 2 شخصیات نے مولانا فضل الرحمان کے امیڈیٹلی جو نمبر 2 سمجھ لیں آپ, ان سے رابطہ کر کے ان کو پرسنلی کلیریفائی کیا ہے کہ اللہ علیہ کتنے ٹور پہ ہو, ہم نے یہ نہیں کہا نا, ہم سنجیدہ ہیں. ہم علی امین گنڈا پور کی طرف سے کلیریفیکیشن بھجوائی گئی, اور میری یہ بھی اطلاع ہے کہ علی امین گنڈا پور خبر ہے کہ انہوں نے یہ پیغام مولانا فضل الرحمان کو بھجوایا ہے کہ آ جائیں 1 on 1 میرے سامنے بیٹھ کے جو شکوہ شکایتیں کر لیں. یہ ساری چیزیں اس طرح پھیل رہی ہیں, اور وہ جو میری اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ کسی اور چیز کا رد عمل اور اس طرح ہوتا ہے, تو وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ بھی ایک کوشچن. اچھا اب اس میں میری ساری ریڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں یہ الائنس کوئی نہیں بن رہا, کوئی اس طرح کا الائنس جو PTI سمجھ رہی ہے کہ جی ایک سارے مل کر ایک موومنٹ شروع کریں گے. بن بھی سارے نہیں, دیکھیں ایک ایسی موومنٹ جس میں اسٹیج شیئر کر رہے ہوں, مجھے یہ بنتا ہوا, مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا, آپ کا تجربہ زیادہ ہے مجھ سے. لیکن اب PTI کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں, PTI کے پاس آپشن یہ بچتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرے اور اپنی اسٹریٹجی الگ سے تیار کرے. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے PTI نے جو کی ہے نومبر میں, اکتوبر میں, اس نے اچھا خاصا ایک ماحول کریٹ کیا تھا, ایک اثر ڈالا تھا, اس نے ایک پریشر کریٹ کر دیا تھا, اس سے کچھ نہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ہونے والا ہے. اگر PTI یہ نہیں کرتی تو یہ جو مولانا فضل الرحمان کے جلسے ہوں گے, آپ دیکھیے گا اس کو میڈیا کو کہہ کر اتنی کوریج دلوائی جائے گی اور جماعت اسلامی کے جلسوں کو کہہ کر اتنی کوریج کروائی جائے گی کہ وہ کھا جائیں گے PTI کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو. نہیں, اس سے میں خود سوچیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کر لیں گے, آپ ایکٹیویٹی کروا لیں گے, لیکن 5 دن بعد, 6 دن بعد, 15 دن بعد آپ بجلی کے یونٹ کی پرائس کم کروانے کے لیے جب دھرنا ختم کریں گے اس وقت تک 15 روپے بڑھ چکی ہوگی پرائس. دھرنا نہیں دیں گے, جلسے کریں گے. نہیں, آپ کو یاد ہوگا میں جماعت اسلامی والی لیکن اسے مثال دے رہا ہوں. آپ کو پتا اسے فائدہ ہو گیا تھا حکومت کا, کیا فائدہ ہوا اس سے؟ پچھلے سال لوگ نکلے تھے, میں اکثر یہ کوٹ کرتا ہوں, لوگ نکلے بل جلائے, اور وہ بل اتنے خطرناک تھے جلائے گئے. آپ کو پتا ہے میڈیا کو یہ انسٹرکشن جاری کی گئی تھی کہ جلتا ہوا بل نہیں دکھایا جائے گا, اور 6ٹھی ہیڈ لائن سے پہلے ہیڈ لائن نہیں چلائی جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح کی انسٹرکشن پورا کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے دیا گیا تھا میڈیا کو, تو اور یہ آبزرو کیا گیا تھا. اچھا اس کے بعد اگلی دفعہ کیا ہوا, جب وہی مہینے آ رہے تھے جس میں لوگوں نے بل جلانے تھے, جس میں لوگوں نے باہر نکلنا تھا, جماعت اسلامی میری اطلاع یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ وقت ہوگا جب PTI نکلے گی, جب آپ کا جولائی کا بل لینڈ کرے گا نا, اس وقت PTI اس وقت نکلے گی. اور جولائی تک کیا کریں گی وہ جو اسٹریٹجی کمیٹی اس وقت تک مومنٹم اور وہ سارا کچھ چل رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ PTI کے پاس کوئی لمبا پروگرام ہے, کوئی خاص پروگرام نہیں ہے, اس کو ایسے ہی کر کے چلائیں گے نا, اور کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب بلاول پہ آ جائیں, میرا خیال ہے بلاول کی جو سالسی کی کوشش ہے وہ کہیں ہوا تو نہیں ہو گئی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلاول کی اس کے 2 بڑے سیریس وہ ہیں.
پہلی بات یہ کہ بلاول ثالث بن سکتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے. ثالث ہوتا ہی نیوٹرل ہے، یعنی اگر وہ تو حکومت کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی تو ان کو بھی قصوروار سمجھتی ہے، تو ایک شخص جو کہ قصوروار کے اس پہ کھڑا ہو، وہ یا وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ ہو، وہ کیسے ثالثی کی آفر کر سکتا ہے؟ وہ مذاکرات کی آفر کر سکتا ہے کہ میں حکومت کے بہاف پہ مذاکرات کرا رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک نیوٹرل شخص ہوں، میں غیر جانبدار ہوں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں میرے پلیٹ فارم پہ، رائٹ پہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، لیفٹ پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر آپس میں طے کر لو، میں اس میں ثالث بن جاؤں گا، میں بتا دوں گا یار یہاں تم تھوڑا نیچے کر لو، یہاں تم تھوڑا نیچے. بلاول کی وہ نہ اسٹیچر ہے نہ وہ پوزیشن ہے. لیکن وہ یہ کریں گے نا، وہ کہیں گے جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، لیکن ہم نون لیگ کو بھی قائل کریں گے کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے، ہم آپ کی ملاقات کے حامی ہیں عمران خان سے، تو چلیں اس نقطے پر ہم اس کی توجیحات دو ہی ہیں. ایک یہ کہ واقعی ریاست نے، حکومت نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی اور ادھر سیپریٹزم کی حملوں، سیپریٹسٹ کے حملوں کی سچویشن اتنی سیریس ہے کہ عمران خان کو انگیج کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا بلاول ایکٹیو ہو گئے. دوسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب وہ معاملہ آیا، جیسے مختلف مواقع پہ پی ٹی آئی باہر نکل رہی تھی اور ایک بہت بڑا ہنگامہ یا وہ کریٹ ہوا تھا، تب پی ٹی آئی کو ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے مذاکرات کا ایک انٹرفیس بنایا گیا، ایک اسموک سکرین بنائی گئی کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، بات چیت ہونے جا رہی ہے. وہ جیسے ہی وہ پی ٹی آئی والے بھی اسکیپٹیکل ہو جاتے تھا، دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ نومبر کے آفٹر میتھ میں یہ حکومت اور اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے، 31 جنوری سے پہلے وہ مذاکرات وہ رول گئے، اس کے بعد کہانی پولیٹیکل چینج ہو گئی. اب عید کے بعد ایک موومنٹ چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس دوران بلاول نے کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں، کوئی انگیجمنٹ والی بات شروع ہو جاتی ہے. اب یہ عید کے بعد دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انگیج کیا جائے، ان کو روکا جائے سڑکوں پر آنے سے. پرفیکٹ بیٹریل، ایک اور دھوکہ، ایک اور اکمل دھوکہ جو ہے نا وہ ان کا انتظار کر رہا ہے. کامران اکمل مکمل دھوکہ جو ان کا انتظار، انگیج کر لیا جائے تاکہ ان کو بھی میڈیا میں کنزمپشن مل جائے اور کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ آنیاں جانیاں. باقی یہ عدالتوں والا معاملہ تو دیکھیں آپ بتائیں نا ذرا، یہ عدالتوں والا معاملہ اب تو بڑا ریگولرلی ہم بھی دائرے کے کرتے تھے 26ویں ترمیم کے بعد. میں تو کورٹس کو اتنا نہیں دیکھیں، مجھے ان میں سے جو میں نے آپ کو 7 چیزیں بتائی ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں لگ رہی کہ جس پر فوری طور پر سوائے احمد درانی کے بھائیوں والا شاید معاملہ جو ہفتے 10 دن میں 15 دن میں ریزالو ہو جائے. باقی کہانی ہے تاریخوں والی، لمبی تاریخیں، 190 ملین پاؤنڈ کے لمبی تاریخیں ڈال دو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہ جی بنائیں، پروسیس شروع کریں، یہ کریں، وہ ابھی نوٹس کریں گے، پھر حکومت کو بلائیں گے، پھر وہ مس ہو جائے گا، پھر وہ تاریخ نہیں ہوگی، پھر پڑ جائے گی، پھر وہ موقف آتا رہے گا، اب 6 مہینے اور گزر جائیں گے. اسی طرح سے عمران خان ملاقاتیں بحال کرانے والے میں شاید کوئی مہینے 2-3 ہفتے کے اندر دوبارہ کوئی ایسا آرڈر آئے گا جن کی ملاقاتیں ہیں، کیونکہ ابھی تو توہین عدالت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب تک وکلاء کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا صرف عمران خان سے، اس وقت تک ہم نے جو پہلا جو پولیٹیکل سینیریو ڈسکس کیا اس میں آپ کو بہت کوئی بڑی ڈراسٹک تبدیلیاں نظر نہیں آئیں گی. لیکن اگر یہ جو آپ نے عدالتی محاذ والے معاملات لکھے اور اس میں پولیٹیکل لوگوں کو ایکسیس مل گیا، حامد رضا کو، حامد رضا، عمر ایوب، جنید اکبر خان، اس کے بعد جناب علامہ راجہ ناصر عباس، یہ جو فیڈ بیک دیں گے نا عمران خان کو اس وقت باہر کی سچویشن کا، وہ جو وکلا دے رہے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. اور جو باہر وکلا لے کر آتے ہیں وہ تو چھلنی لگا کے آدھا بیان کر دیتے ہیں، آدھا روک لیتے ہیں. اور جو یہ لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو وہ بیان بے شک آدھا ہی ہو لیکن نیچے کنوے شاید پورا ہو جائے، اور اس صورت میں آپ کو اسی لیے تو میرا خیال ہے اسٹریٹجی یہ بنائی گئی ہے نا، جس نے بھی بنائی ہے کہ وکلاء کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تاکہ یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو ملاقاتیں اصل میں میٹر کرتی ہیں وہ ملاقاتیں نہ ہونے دی جائیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. پولیٹیکل سینیریو پہ عید کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ عدالت کے کم از کم اس معاملے کے اوپر کہ ملاقاتوں کا سلسلہ توہین عدالت، اگرچہ اگر وہ توہین عدالت کی کارروائی چلاتے ہیں تو عدالت یا جیل حکام یہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ SOP طے کیا تھا کہ باہر کوئی ٹاک نہیں کرے گا، تو وہ جو جیل پریمیسز سے باہر آپ نے لکھ دیا اپنے حکم نامے میں، اور جیل پریمیسز سے باہر 4 دیواری سے باہر انہوں نے انٹرویوز بھی دیے ہیں. نیاز اللہ نیازی کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آیا کیونکہ انہوں نے SOP کی خلاف ورزی کی تھی لہٰذا ہم نے ملاقات نہیں کروائی.
کیونکہ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی ایس او پی کی خلاف ورزی کر دی تھی جو منگل کو ہوئی تھی، لہٰذا جمعرات کو ہم نے ملاقات نہیں کروائی. سوچے اگر یہ لوگ کام یہ کہہ دیں تو پھر کیا ہو. یہ تو پھر اب ظاہر ہے کہ لیکن ان کے پاس پھر پی ٹی آئی کے پاس آرگومنٹ یہ ہوگا کہ منگل کو جو ملاقات تھی وہ انہوں نے ایس او پی کے مطابق نہیں کروائی. ہم نے 6 لوگوں کے نام بھیجے تھے، وہ یہ نام تھے، یہ لسٹ بھیجی گئی تھی، یہ اس کا عکس ہے جی. اور انہوں نے اوپر سے بابر امان کو ایڈ کر دیا تھا اور ایک بندہ ہمارا ویسے ہی نکال دیا تھا، تو 5 لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی. تو جیل حکام نے ایس او پی بریک کیا تھا. تو یہ بہرحال ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوگی جو وہاں پر عدالت میں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. اس پہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.